जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नया वीला के साथ हाज़िर हूँ। आज फिर बड़े अरसे बाद, बड़े दिनों बाद ये पाकिस्तान आर्मी के फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग जो हुई है, 2 दिन होती रही है। उसके बाद जो उनका प्रेस रिलीज़ आया है वो बड़ा इंतहाई सख्त, वेरी स्ट्रॉन्ग वर्डेड उनका है। और इससे पहले भी अगरचे आते रहे वार्निंग्स, पहले भी हम देखते रहे, और उस पर बाज़ दफ़ा ये थोड़ी सी वो भी लग जाती थी कि जनाब देखें कि आप हर दफ़ा आते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, वार्निंग करते हैं और फिर कुछ कर नहीं पाते। अक्सर उनको टॉन्ट्स होते थे हमारी इसको आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को कि आपकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेता। और स्पेशली पीटीआई के हवाले से कहा जाता था कि वहाँ पे जब आप ये सोशल मीडिया की बात करते हैं, फेक न्यूज़ की बात करते हैं, टारगेट होने की बात करते हैं, तो फिर आप सिर्फ बातें करके छोड़ देते हैं। ये माजी में बहुत सारे शोज़ में और इस तरह के एंकर जर्नलिस्ट जो है ना, वो ये बात वो करते थे, टॉन्ट्स की जाती थी। लेकिन आपकी दफ़ा लगता है कि जो पिछले दिनों में कुछ कार्रवाई की गई, स्पेशली 24 और 26 वाला जो ऑपरेशन हुआ है, और जिस तरीके से गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जिस तरीके का उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं, और प्लस जो स्टेप्स लिए गए हैं और मुसलसल लिए जा रहे हैं, उससे लगता है कि ये जो एक नई प्रेस रिलीज आई है, ये बहुत ज़्यादा, और स्पेशली नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन ये पीटीआई को डायरेक्टेड, और पीटीआई के लिए ये कितनी वो डैमेजिंग साबित हो सकती है। क्या इसको माजी की तरह इग्नोर कर देना चाहिए? बस ठीक है जी कि इस वक्त वो जो बातें हो रही हैं बैकवर्ड की, स्पेशली बताया जा रहा है कि आर्मी जो है, जो इनकी प्रोडक्ट्स का या उनके इंस्टीट्यूशंस हैं या उनके बिजनेसेस हैं, उसके हवाले से उन पे ये जो इन बैकवर्ड की मुहिम इन्होंने चलाई हुई है, उस पर आर्मी जो है, या आर्मी इस्टेब्लिशमेंट जो बहुत सीरियसली नाखुश है। लिहाजा एक जो रीज़न है इसके आने की, ये जो प्रेस रिलीज आज दिया गया है, जिसमें बड़ा शदीद किस्म का एक उसमें रिएक्शन है और वार्निंग है, जैसे मैं कहूँ, उसके पीछे एक वजह वो भी है। साथ में देखना ये है कि इस पर ज़रा बात करते हैं कि क्या इसका पीटीआई पे कोई इम्पैक्ट होगा, और क्या पीटीआई इस बात को सीरियस लेगी, या वो ये समझेगी कि नहीं, हमने जो अपनी स्ट्रेटजी रखी हुई है, जो खान साहब भी कहते हैं मेरे पास आखिरी पता मौजूद है, स्ट्रेटजी हमारी काम कर रही है, हम जो चाहते हैं हम मकसद चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को हिट किया जाए, उनको रिएक्शन देने पे मजबूर किया जाए, वो आएँ और हमारे साथ एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह एक पिच्ड बैटल लड़ें। इधर से हम उन पर न हीट बढ़ाएं, उनको दबाव में लाएं, अपने ट्विटर, सोशल मीडिया या अपनी प्रेस टॉक्स या जो भी हैं हमारे पास टूल्स हैं, तो हम उनको करेंगे तो आर्मी आके हमें वो डायरेक्ट वो उसका जवाब दे। बेशक हमारा नाम ना ले, लेकिन सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो एक टग ऑफ वार चल रही है, वो किन फोर्सेस के दरमियान चल रही है, वो पीटीआई और उनके दरमियान चल रही है। तो वो बड़ी ऑब्वियस है। और बाज़ दफ़ा इन चीज़ों से मैं समझता हूँ पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप है, वो अपने आप को वो समझेगी, खुश वो होगी, स्पेशली इमरान खान साहब जो हैं, कि मकसद वही है जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को पीछे रहना चाहिए। आसिम मुनीर साहब, जनरल साहब जो हैं, उनको पीछे जाना, आर्मी को इतना इन्वॉल्व नहीं हो जाना चाहिए पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, पाकिस्तानी चीज़ों में जितनी वो हो चुकी है। इसका अल्टीमेटली ये बैक फायर करती होती हैं चीज़ें, और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोई असर नहीं पड़ता होता। पॉलिटिकल पार्टीज़ इन चीज़ों की आती होती हैं, वो कोई ऐसा इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं होते जैसे आपकी आर्मी एज इंस्टीट्यूशन के तौर पर देखी जाती है। उसकी अपनी एक प्रेस्टीज, रिस्पेक्ट, जो उसका रोल हो एक आर्मी का किसी भी मुल्क में होता है। सो पॉलिटिकल पार्टीज से बड़ी खुश होती है। नवाज शरीफ साहब भी इंगेज हो गए थे जनरल बाजवा साहब के साथ, आपको पता है इमरान खान साहब भी हो गए थे, अब वो फिर भी हुए हुए। सो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना नवाज शरीफ साहब को पड़ा है, ना मेरा ख्याल इमरान खान साहब को पड़ा। अगरचे लोग कहेंगे ऑलरेडी इज़ इन जेल, उन पर आज भी उन पर केसेस जो है, नए केसेस, एक और ख़तरनाक केस जो है उस पर फ़र्द जुर्म उन पर ऐद की गई है। सो इसका जायज़ा लेते हैं। बड़ा अहम इशू है कि जो अब उन पर 9 मई के हवाले से फ़र्द जुर्म उन पर ऐद की गई, 10 और 100 और लोग हैं, उसका क्या फ्यूचर है और उस पर मामलात किस साइड पे जाएंगे। बाकी पीटीआई को खुश होना चाहिए कि अल्टीमेटली वो आर्मी के साथ डायरेक्ट एंगेज बड़े अरसे हैं, लेकिन अब डराकबाजी जो है ना, वो आमने सामने वाली बात हो गई है। सो इसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। दूसरा ये है कि फैसल वाटर साहब जो है वो इस वक्त मुलाकातें वो करते फिर, और बहुत सारे लोगों से उनकी मुलाकातें शुरू हो गई, बिलावल से हो गई हैं, फिर उनके मौलाना फजल रहमान से हो गई हैं, और फिर ये बिलावल है वो बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं। डार साहब, ये क्या मतलब व्हाट इज़ कुकिंग आप, ये क्या इसके पीछे क्या कहानी है? मुज़ाकरात की बात हो रही है, पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने, आपस में करने, कोई नए अरेंजमेंट को तय किए जा रहे हैं, कोई सिस्टम जो है वर्कआउट हो रहा है, या लगा है, फील हुआ है कि जनाब कुछ हमें ज़रूरत है कुछ न्यू एडजस्टमेंट करने की। सो इस पे ज़रा थोड़ी सी बात करने को इनसाइड स्टोरी है कि व्हाट इज़ कुकिंग आप, ये जो इतनी मुलाकातें अचानक शुरू हो गई हैं। फिर हम देखते हैं कि जनाब के
یہ لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں. انہوں نے کہا جناب کہ 278 ہی لوگ جو ہیں گولیوں سے مارے گئے ہیں, اسٹریٹ فائرنگ کی گئی ہے, اور انہوں نے جناب ایک طرح کے گن کے رکھی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا جناب یہ لاشیں تھیں غائب کر دی گئی ہیں. تو یہ داد ہیں کھوسہ صاحب کو کہ ان کی اپنی پارٹی جو ہے وہ نہیں ماننے کو تیار کہ نہیں جناب 278 نہیں تھے, 12 تھے. نہیں, کھوسہ صاحب نے کہا آپ کو غلطی ہوئی ہے, 278 ہی تھے. تو کھوسہ صاحب کا میں سن رہا تھا وہ ڈٹ گئے. انہوں نے کہا اور بھی بہت ساری خطرناک باتیں جو ہیں کھوسہ صاحب وہ کرتے جا رہے ہیں. اور میری اطلاع یہ ہے, چلیں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائے, کہ کھوسہ صاحب پہ ایف آئی اے جو ہے وہ ایک مقدمہ وہ درج کر رہی ہے, بلکہ انہوں نے انکوائری درج کر لی ہے. اس کو انکوائری کی سٹیج کے بعد میرا خیال انویسٹیگیشن جو اس طرح کی ہوتی ہیں, پھر وہ اس پہ ایک پراپر مقدمہ کر کے پھر ان کو گرفتار کرنے کے لیے جو عدالت سے وارنٹ وغیرہ جو پروسیس ہوتے ہیں وہ لیے جائیں گے. سو کھوسہ صاحب کے جو ان کے ویڈیوز بیان آئے تھے, اسٹیٹمنٹ ہے تو اسپیشلی اس میں انہوں نے باتیں کی تھیں کہ جناب کہ پاکستان کو 3-4 حصوں میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس میں کے پی کے ایک سائڈ پہ پنجاب علیحدہ, بلوچستان علیحدہ. تو بڑی انہوں نے اس طرح کی جو باتیں کی ہیں. تو حکومت کا یہ فیصلہ کیا کہ نہیں جناب کہ کھوسہ صاحب کو روکنا ضروری ہے اور ان پہ کیسز جو ہے نا وہ کیے جائیں. سو وہ دوسری طرف کھوسہ صاحب از ناٹ کمنگ سلو, وہ اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں, اور ان کی پارٹی ان سے اتفاق جو ہے وہ نہیں کر پا رہی. مثلا آج دیکھ لیں کہ وہاں پہ علیمہ خان صاحبہ اور یہ بیرسٹر گوہر ہیں اور اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, ان کے درمیان بتایا جا رہا ہے عدالت میں جب آج پیشی تھی وہاں پہ فرد جرم وغیرہ 9 مئی کے حوالے سے لگنے تھے, تو وہاں پہ ان کی تکرار ہو گئی. علیمہ خان صاحبہ ناخوش ہیں ان سے, اپنے دونوں سے, پارٹی کے سیکریٹری جنرل سے بھی اور پارٹی کے چیئرمین سے بھی, بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ صاحب سے. تو پہلے ان دونوں سے ناخوش تھیں بشرا صاحبہ, اب علیمہ خان صاحبہ ان سے ناخوش ہو گئی ہیں. اچھا, دونوں کی ریزننگ بڑی ڈفرینٹ ہے. علیمہ خان صاحبہ اس بات میں ناخوش ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ جو 12 کا فگر دے رہے ہیں تو یہ کیوں دے رہے ہیں, یہ مطلب ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ان کے ذہن میں وہی تھا کہ ہمیں زیادہ فگر والی جو بات ہو رہی تھی, مطلب کھوسہ صاحب جو کہہ رہے تھے جی کہ 278 ہیں, شاید میں بھی کہا تو نہیں ہے, تو میں 278 پہ ڈٹ جانا چاہیے تھا. بعد میں حکومت جو ہے وہ وضاحتیں دیتی رہے, ہم کرتے رہیں گے. لیکن وہ دونوں جیسے میں نے کو جنٹل مین وکیل بھی ہیں دونوں, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسی بات کہہ دی تو کل کو عدالت ہمیں کہ جی ثابت کریں, تو ہم کیسے پروو کریں. وکیل تو ثبوت پہ چلتا ہے, اس کو تو ایویڈنسز چاہیے. دونوں مطلب بڑے وکیل ہیں, بڑا نام ہے ان کا, سلمان اکرم راج صاحب, مجھے بیرسٹر گوہر صاحب, دونوں جنٹل مین ہیں. ناراض ہو, اگر ناراض نہ ہو تو میں کچھ کہہ دوں, جان کے من پا کے پوچھ رہا ہوں یا کہہ رہا ہوں. دونوں اس پارٹی میں مس فٹ ہیں, دونوں کی مطلب ہے. اب آپ کہیں گے جناب یہ کیا بات آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ آج والی گفتگو یا پہلے بھی جو کی ہے, سلمان اکرم راج صاحب نے کہا تھا, انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا کہ میں نہیں کام کرتا, آپ یہ پارٹی سنبھالیں. اب یہ جنٹل مین بندے کرے گا کہ آپ کو اتنی بڑی ایک پاپولر پارٹی کی لیڈرشپ آپ کو ملی ہوئی ہے, سیکریٹری جنرل ہوں, آپ کہیں کہ نہیں جناب میں نہیں اتفاق کرتا, اگر آپ مجھ سے ناخوش ہیں یہ بڑھیا پارٹی سنبھالیں جناب. ایسے بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا 2-3 دن پہلے جب ڈی چوک کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ ڈی چوک آنے کا فیصلہ کس کا, انہوں نے کہا میری توبہ میری مجال, میں تنگ ہے, میں نے کہا ٹکٹ بھی نہیں مانگوں گا, مجھے چیئرمین بھی نہیں بننا, رکھیں جی اپنے پاس رکھ لیں. دونوں نے انکار کر چکے, دونوں. اس کی ریزننگ صاف ظاہر ہے کہ اس پارٹی میں جو بھی ڈیسنٹ آدمی کو سمجھدار پڑھا لکھا عقل کی بات کرنے کی کوشش کرے, ریئیکشن آتا ہے, وہ فوری طور پہ الزامات لگ جاتے ہیں. جو کہ ٹیمپریچر کم کریں, بات چیت کریں, تاکہ خان صاحب کو طریقے سے کہیں سے نکالیں ان کو واپس. کیسے بہت سارے کیسز ہو گئے, جنگ لڑائی بڑھ گئی ہے اس کو, تو وہ کہتے ہیں ٹاؤٹ ہیں, یہ فوج کے ایجنٹ ہیں, یہ ایجنسیوں کے ساتھ ملے ہیں, یہ ان کو خان صاحب کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں, یہ چاہتے نہیں کہ خان صاحب باہر ہیں, خان صاحب آئے تو ان کی دکان بند ہو جائے گی. جب یہ باتیں وہ سنتے ہیں لوگ تو صاحب ذرا وہ ہلٹ ہوتے ہیں کہ یار ہم کہاں پھنس گئے, یار ہمارا کیا قصور ہے, یار ہم اگر اس پارٹی کو اس لیے تو نہیں ہے کہ ہمارے گھروں پہ چھاپے پڑے, ہمارے بچے گرفتار ہوں, بزنس سے تباہ ہوں, ہم بھاگ جائیں, بھگوڑے ہو جائیں, ہم مفرور ہو جائیں, جنگلوں میں چھپیں, کوئی دریاؤں میں جا کے کوئی پناہ لیں, کہاں پہ جائیں. مطلب ہم نے پوری اپنی ایک نارمل لائف بھی تو گزارنی ہے نا, اپنا بزنس بھی کرنا ہے, ہم نے پروفیشن جو ہمارا لا کا ہے وہ کیسز بھی کرنے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں, ہم پولیٹیکل پارٹیز کے جو دیگر ہمارے مخالف ان کے خلاف ہیں, جو ریپریشنز ہو رہا ہے, ہیومن رائٹس ابیوزز ہو رہی ہیں, ظلم تشدد گولی سرکار جو بھی ہو رہا, ہم خلاف ہیں. لیکن ہم ایک پروسیس کے لیے جانا چاہتے ہیں, ہم ڈانگ سوٹے والے لوگ نہیں ہیں. اگر عمران خان صاحب کے ذہن میں تھا کہ یہ ڈانگ سوٹے والے ہیں دونوں, بیرسٹر گوہر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب, تو فالٹ لائز ایٹ دا اینڈ آف عمران خان صاحب کہ آپ کی پھر ریڈنگ غلط ہے, وہ تو نہیں تھے. ہاں وہ آپ کو ڈانگ سوٹے والا بندہ, وہ علی امین گنڈا پور صاحب ٹھیک پک کیا آپ نے, ماشاءاللہ دھواں دھار انہوں کی باتیں, گفتگویں, گالی گلوچ وہ سنی لی ہوں گی آپ نے, کیا چوائس. خان صاحب کو دیکھیں نا ذرا ماشاءاللہ کہ وزیر اعلیٰ ہو کے جو انہوں نے جو اپنی زبان استعمال کی ہے, دیٹ واز شاکنگ. آپ نے بھی سنی ہوگی, سب نے. سو خان صاحب کا تو وہ چوائس, خان صاحب تب کی بھی دیتے ہیں, بلکہ انہوں نے جب آپ کو یاد ہوگا ماضی میں انہوں نے عمر ایوب نے اور یہ بیرسٹر گوہر نے ان کے سنگ جانی والے اس پہ جلسے میں جو پہلا جلسہ ہوا ستمبر میں ہوا تھا میرا خیال ہے, تو اس وقت انہوں نے ان کے بعض کے الفاظ بڑے سخت تھے, تو اس پہ معذرت کی تھی صحافیوں سے. تو اس پہ خان صاحب نے کہا تھا بزدل لوگ ہیں, ان کا پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے, یہ چھوڑ دیں پارٹی.
عمر ایوب اور ان کو کہا تھا. دونوں ڈیسنٹ لوگ ہیں. عمر ایوب صاحب کو میں انتہائی ڈیسنٹ سمجھتا رہا ہوں, ابھی بھی ہیں, ہی از اے گڈ مین. میں ذاتی طور پر میرا ان سے بڑا تعلق ہے. سو مجھے پتہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی زیادتیاں کی گئی, ان کو جب اٹھایا گیا, گرفتار کیا گیا, ان پہ ٹارچر کیا گیا, ان کو مارا گیا اور ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے. جوان مطلب آلموسٹ ان کے ٹین ایجر بچے ہیں, سمجھدار ہیں. آپ کسی کے گھر پہ جائیں گے, کسی کو باپ کو اٹھائیں گے, مار پیٹ کریں گے اور اتنے تشدد کے نشانات ہوں گے, ساری عمر کے لیے آپ پہ آ جاتا ہے. سو آپ نے عمر ایوب جیسے ایک ڈیسنٹ, ایک سمجھدار, پڑھے لکھے, ایک اچھی فیملی سے آنے والے, جس کی اپنی ملٹری فیملی ہے, جن کے دادا جی اس ملک کے آرمی چیف رہے ہیں, کمانڈر ان چیف رہے ہیں, صدر رہے ہیں, اور پھر ان کے اپنے والد صاحب جو ہیں وہ اسپیکر قومی اسمبلی رہے ہیں, فارم منسٹر رہے ہیں, اور پھر اس کے اسپیکر جیسے میں نے کہا وہ رہے ہیں. عمر خود اسے منسٹر ہے. سو اس طرح کے بندے کو اس پروفائل بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ انگیج کرتے ہو تو ان کو مارتے تو نہیں ہو, تشدد تو نہیں کرتے جو آپ نے کیا. سو بٹرنس صحیح ہے عمر میں, نو ڈاؤٹ, وہ ابھی ان میں نظر آتی ہے, ریئیکشن نظر آتا ہے. سو یہ ادھر ہے. دوسری طرف وہ آپ یہ بریسٹر صاحب اور سلمان اکرم رائے صاحب پھنس گئے, بشرا بی بی صاحبہ اور علیمہ خان صاحبہ کے درمیان. ادھر جاتے ہیں وہ آتے ہیں, بشرا صاحبہ آتی ہیں تو وہ گالیاں دیتی ہیں, انہوں نے گالیاں دی ہیں, آپ نے سنی لی ہوں گی صاحب کے. ادھر گالیاں کھاتے ہیں, ادھر علیمہ خان صاحبہ دونوں مطلب اپنے چیئرمین اور سیکریٹری جنرل کو انکوائری ان کی ہیلڈ کر لیتے, کیونکہ وہ عمران خان صاحب کی بہن ہے. وہ کہتے ہیں نا ہم غلط فکر نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں آپ نے ڈیٹا اکٹھا نہیں کیا, آپ نے فلاں 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 کام نہیں کیا. اب یہ باتیں اگر کہنی بھی تو عمران خان صاحب کہیں نا اپنے پارٹی چیئر پرسن کو یا ان کو سلمان اکرم راجہ صاحب کو. اب عمران خان صاحب نے ان دونوں کو وہ کر دیا کہ ان کی بہن اور ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں ان دونوں کی کلاس لے رہی ہیں. پہلے جیسے میں نے کہا انہوں بشرا صاحبہ نے لیا, اب علیمہ خان صاحب نے کلاس لے لیے. اب یہ بیچارے پھنس گئے. اب ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا وہ بولڈ فیصلے کر سکتے ہیں, کوئی بڑا وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں بھائی صاحب ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے, ہمارا یہ کام نہیں تھا, یہ سنبھالو جی, علیمہ خان صاحبہ کو سیکریٹری جنرل بنا دیں, بشرا صاحبہ کو چیئرمین بنا دیں, آپ جانے خان صاحب جان. اتنی ہمت وہ کر نہیں پا رہے. کلاؤڈ پاور مطلب ہے, پھر فیم, پھر اس کے بعد ہٹو بچو, میڈیا ٹینشن, پبلک لائف, بڑا مشکل ہوتا ہے وہ بھریا میلہ چھوڑ دینا اپنے محض اصولوں پہ یا ڈگنیٹی یا سیلف ریسپیکٹ پہ. لوگ ہوتے ہیں, کر جاتے ہوتے ہیں, میں اگین کسی وقت اس پہ بھی بات کر لیں گے, لیکن وہ لگتا یہی ہے کہ ریزسٹ کیا. لیکن پھر بھی ان کی بڑی بات ہے بیرسٹر گور صاحب کی, سلمان اکرم رائے صاحب کی, کہ جھوٹ کے چکر میں وہ نہیں آ رہے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم غلط بات نہیں کریں گے. آلریڈی جھوٹ بول کے پی ٹی آئی کا سارا کیس جو ہے نا وہ آپ نے خراب کیا ہے. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ, جو فوج کا وہ ریئیکشن آیا ہے آرمی کی طرف سے آ رہا ہے. آرمی جیسے میں نے کہا کہ اب اس پوزیشن میں ہے کہ انہوں نے وہ ساری جو سپیس تھی وہ انہوں نے سیز کر لی. میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں اس کے بعد جو سپیس ملی ہوئی تھی میڈیا کو تھی, سیاستدانوں کو, ایون پی ٹی اے کو تھی, وہ سپیس ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد میڈیا بھی انڈر فائر آیا, اینکرز بھی ہے, جرنلسٹ بھی ہے, سول سوسائٹی, عدالت میں ہر کوئی آیا ہے. وہ جو بات ہو رہی تھی وہ ختم ہو رہی, وہ موقع کی تلاش میں تھے کہیں نہ کوئی لوز بال ہوگی اور ہم اس لوز بال پہ ان کو وہ کریں گے کہ اسٹمپ کریں گے یا ان کو چھکا ماریں گے یا وٹ ایور جو بھی ہے وہ کریں گے. سو لوز بال 9 مئی کو ہے, جس کا بھی انہوں نے آج میں نے کہا انہوں نے فرد جرم عائد کر دیا. خان صاحب پہ بھی آ گئی ہے, آلریڈی قتل کی ایف آئی آر بھی ہو چکی ہے, رینجرز کے لوگوں والی پہلے والے کیسز پڑے. سو خان صاحب پہ دھڑا دھڑ ان پہ بھی ہو رہے ہیں, ان کے پارٹی کے لوگوں پہ بھی ہو رہے ہیں. سو پارٹی پوری انگیج ہے, گرفتار ہے آلریڈی ان کو 3-4 ہزار وہ کہتے ہیں ورکر ہمارا گرفتار ہے. اوپر سے پارٹی لیڈرشپ بھی گرفتار ہو گئی ہے اور نئے پرچے بن رہے ہیں. بشرا صاحبہ جو ہیں ان کے بھی فرانٹ سنے وہ ان کو بھی نکال دیا گیا. سو پارٹیز نے ہیوج کرائسس 26 نومبر والا جو سمجھا جا رہا تھا کہ واپس آئے گے, ریوائیو کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے لے کر جائیں گے اور خان صاحب کو ریلیز کرنے کے تیار ہو جائیں گے. جس نے اسٹریٹجی بنائی تھی وہ اسٹریٹجی بیک فائر کر گئی ہے اور اس کے نتائج جو ہے نا کوئی پارٹی کے لیے اچھے نہیں لگ رہے. لہٰذا آج انہوں نے جس طرح کا اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہاں سے فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ سے, تو پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہوگی. لیکن پی ٹی آئی والے بھی کہہ سکتے ہیں پہلے کون سا ہمیں یہاں پہ کوئی ہنی اینڈ مون, کوئی ہمیں کوئی وہ ہو رہا ہے, مطلب ہے کوئی شہد کی ہمارے لیے نہر ہے بے ہو رہی ہے یا چاند نکلا ہوا ہے اور ہم بڑی چاندنی راتوں کو. آلریڈی ہم پرابلم میں ہیں, سفرنگ میں ہیں. لیکن سوال وہ ہے کہ سفرنگ کا اینڈ کیسے کرنا ہے, یا لڑتے رہنا ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہماری پاپولیرٹی بڑھی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نفرت بڑھی ہے. اب یہ اسٹیبلشمنٹ نے دیکھنا ہے کہ وہ اس کو جو عوام کا ریئیکشن ان پہ آ رہا ہے اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں, مینیج. ابھی تک تو ان کو ایک ہی حل سمجھ آیا کہ جناب آپ سوشل میڈیا جو ہے نا اس کو کنٹرول کریں, فیک نیوز کے بنائیں, نئے لاز لے کر آئیں, گرفتاریاں کریں, لوگوں کو یہ کریں, مطلب ہے آپ نے فائر وال دیکھ لی, وہ لوگ تو بات نہیں کر پا رہے تھے. سو ان کے پاس یہ ایکشن ہے. لیکن اب لگتا ہے کہ مزید ان چیزوں کو میرا خیال ہے وہ کریں گے, اس میں ایکشن جو ہے نا زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گے, جس سے پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید آئے گی. اب اسٹیبلشمنٹ بھی پھنس گئی ہے, خان صاحب بھی پھنس گئے ہیں. دونوں کو بگ ایگوز ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ہے, خان صاحب کی اپنی ہے, درمیان میں کہیں پہ کوئی مڈل وے نہیں نکل رہا.
تو کیا کہا جا سکتا ہے سر. نو لاسٹلی سر کمنگ ٹو دا پوائنٹ, جو فیصل واٹر صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, somebody is saying, یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید اس پہ کام ہو رہا ہے کہ کنسنسس حکومت بنائی جائے 3 سال کے لیے, نیا کوئی سیٹ اپ بنایا جائے جس میں سارے لوگ شامل ہوں اور بیٹھ کے ایک نیا سوشل کنٹریکٹ لکھا جائے اور تمام جو ماضی کی چیزیں ہیں ان کو بھلا دیا جائے اور پاکستان کی ایک نئی بگننگ کی جائے. تو اس لیے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, ملا جلا بھی جا رہا ہے کہ کہاں پہ ہو سکتے ہیں. خان صاحب نے بھی اپنی ایک کمیٹی بنا دی اور کہتے ہیں کمیٹی جو گئی تھی خان صاحب سے ملنے ان کو انہوں نے چوکی پہ گرفتار کر لیا. تو اس سے تو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی موڈ میں نہیں ہے. اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید اگر مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کوئی یہ قومی حکومت بنے گی یا بننے کے چانسز ہیں, اسٹیبلشمنٹ اس طرح کا کوئی حل جو قبول کرے گی, یا ایون نواز شریف شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ بھی اس پہ راضی ہو جائیں گے, مجھے نہیں لگتا. بہرحال ہونے کو اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کو پاور کلاؤڈ ملا ہوا ہے تو وہ کب وہ چاہیں گے کہ اس کلاؤڈ کو پاور کو تمام پارٹیز ہیں 3 سال کے لیے اور اس کو مینیج کریں اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں. سو وہ مجھے لگ نہیں رہا. لیکن پالیٹکس میں اینی تھنگ از پاسبل, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بریک تھرو ہو جائے. کون اس کو لیڈ کرے گا نیشنل, اس کو حکومت کو پی ٹی آئی مانے گی, نہیں مانے گی. پی ٹی آئی نہیں مانے گی تو پھر تو وہی والی, وہ تو پھر بیک ٹو اسکوائر ون ہے. پی ٹی آئی کن شرائط پہ مانے گی؟ خان صاحب کے ان کو ریلیز کریں, کیسز ختم کریں, پرزنر ریلیز کریں, اس پہ مانے گی, یا مینڈیٹ ہمارا واپس کریں. اس طرح کی چیزیں جو اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہے گی, باقی پارٹیز بھی نہیں چاہے گی. سو اٹس اے ڈیڈ اینڈ. لیکن کوششیں ہو رہی ہیں, سیاستدان کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہوتے ہیں. کیا حل نکالتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے نزدیک ایک ہی حل ہے کہ خان صاحب کو رہا کریں, مینڈیٹ واپس کریں, اور جو پرزنر آپ نے پکڑے ہوئے ہیں وہ ان کو چھوڑیں. انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ خان صاحب کو بھی 9 مئی والے کیس میں ان کے سمیت 100 اور بندے کو, پارٹی کے لیڈروں کو آج انہوں نے فرد جرم پڑھ کے سنا دی ہے اور وارنٹ جاری ہو گئے سارے لوگوں کو. پارٹی خود لڑ رہی آپس میں. مین ویل جب اس کو ضرورت تھی کہ تھوڑا سا یونائٹ رہتے, پارٹیز فائٹنگ. دیکھتے ہیں سر جی, ایک نیا دن, نیا کرائسس, نیا کیاس.